बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अतहर काज़मी इस प्रोग्राम के ज़रिए करबला एक दरसगाह, एक दानिश्वर करबला को कैसे सोचता है और उसके पैगामात पूरी दुनिया तक कैसे पहुँचाता है। यूँ तो अगर इस ज़माने में देखा जाए तो करबला की जो नौइयत है, इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी क़ुरबानी देकर एक ऐसी मिशल राह पूरी दुनिया को दिखाई है कि अगर सख्त दिल से इंसानियत का दिल रखने वाला इंसान करबला को सिर्फ़ करीब से जाकर देखे तो बाब खुलते हैं तमाम उस इल्म अदब के कि जहाँ पर इंसानियत मंजिल कमाल तक पहुँचती है। क्या वजह है कि करबला आज हर इंसान के लिए एक ऐसी मिशल राह बनने जा रही है कि जहाँ इंसानियत फ़रोग़ पाती है। एक दानिश्वर करबला को कैसे सोचता है, एक दानिश्वर करबला के मसाइल को पूरी दुनिया तक एक पैगाम की शक्ल में कैसे पहुँचाता है। हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत अजीमुल मर्तबा शख्सियत मौजूद है। आइए नाज़रीन, हमारी मुराद है अली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अली ख़ान साहब महमूदाबाद। तारुफ़ शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि आपकी एजुकेशन के बारे में अगर बात की जाए तो आपने PhD करने के बाद अशोका यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर तमाम स्टूडेंट्स को गाइड किया है और उस गाइडलाइंस के साथ अगर हम बात करें करबला के हवाले से तो उनका इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खैर मकदम खदीजा TV के इस प्रोग्राम के ज़रिए करबला को जब हम जहन में नाम आता है करबला का, तो करबला के जो तासुरात हैं वो पूरी दुनिया तक पैगाम की शक्ल में कैसे पहुँचाए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि उसी के नाम से शुरू करना चाहिए जो खालिक़ मखलूक़ात है और जिसके लिए और जिसके नाम के बक़ा के लिए और जिसके पैगाम के लिए करबला की ज़रूरत पड़ी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं समझता हूँ कि करबला आज के ज़माने में सिर्फ़ दरसगाह नहीं है बल्कि एक ज़िंदा मिसाल है और एक यूँ कहें कि इस्लाम की ताबीर, तफसीर, तौज़ी और तशरीह है। इस्लाम के जो पैगामात हैं, जो उसके बुनियादी उसूल हैं, उसूल दीन जिनको कहा जाता है या जो फ़ुरूए दीन कहे जाते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। उमूमन यही होता है कि लोग तौहीद को या माआद को या नबूवत को या कुरान को या अम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर को या ज़कात को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इस्लाम में ख़ास इस चीज़ की इस पर तवज्जो की गई है कि ज़रफ़ियत के मुताबिक पैगाम पहुँचाया जाए। चुनांचे अगर आप करबला को फ़क़त एक तारीख़ी वाक़या न समझें बल्कि वो चारचोब समझें जिसके ज़रिए इस्लाम के तमाम पैगामात समझे जा सकते हैं, तो ये एक बेहतरीन जो है मिसाल है जो उस शख्स तक के समझ सकता है जो यूँ बराह रास्त इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखता है, यानी गैर मुस्लिम। शुरू हमको वहीं से करना चाहिए। आज दुनिया भर में और ख़ासकर हिंदुस्तान में आप देखिए कि गैर मुस्लिमीन जो हैं वो अज़ादारी मुनक़िद करते हैं, हर साल इजाफ़ा होता है। तो क्यों गैर शूरी तौर पर असल में इस्लाम के जो पैगामात हैं करबला की सरज़मीन पर और करबला पर जो अर्ज़ करबला पर और करबला के तसव्वुर के सिलसिले में उन्होंने बाज़ ऐसे पैगामात समझ लिए हैं जो वाक़ईन इंसानियत के लिए हैं। आज मुसलमानों में गलतफ़हमी है कि इस्लाम उनकी ठेकेदारी है, लेकिन शुरू ही में इब्तिदा में कुरान हमको बताता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हम समझते हैं कि अल्लाह का कलाम है, ये हर लफ्ज़ बामहल है, तो यहाँ सवाल ज़रूर उठता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मुस्लिमीन या मोमिनीन क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि ये पैगाम सब तक के पहुँचाना है। तो करबला में वो कशिश है, वो वुसअत है, वो कसरत है कि वो उन लोगों तक को अपनी तरफ मरगूब कर लेती है जो शायद शऊरी तौर पर ये ना समझ पाए हों कि असल में इस्लाम यही है। बात अगर यहाँ पे हम करते हैं अक्सर कि जैसे आपने कहा कि ज़रफ़ियत की बात करते हैं, तो कभी कभी हमारे भी जहन में आता कि जो हमारे ज़ाकिरीन खुतबा
اور عالم دین ہیں وہ ایک ہی سے بات کرتے ہیں کہ وہ ظرف کیسے ڈیولپ کیا جائے لوگوں کے درمیان کہ جو کربلا کو سمجھنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت رکھتا ہو. ہم اس میں ان ظرف کو جو نیچے لوگ ہیں اس کو ان کے سوچنے کے طریقے کو بلند کریں اور اس پہ کربلا کے پیغامات کیسے پہنچائے جا سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو میرا اپنا ذاتی ماننا ہے، گو کہ میں عالم دین نہیں ہوں، نہ ادیب ہوں، نہ فاضل ہوں، بلکہ ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو مقررین ہیں، ذاکرین ہیں، جو خطابت لوگ کرتے ہیں، ان کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے متوجہ ہیں. اور اگر ہم فقط یہ دیکھیں گے کہ جو مجمع ہے یا جو سامعین ہیں وہ کیا سننا چاہتے ہیں تو شاید پیغام پہنچانے میں کوئی نہ کوئی کوتاہی پیش آئے گی. اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی شخص شعوری طور پر نہیں کرتا ہے. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا عالم دین ہے جو عمدن یہ کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ایک رجحان ہوتا ہے، ایک مجمع کا ذوق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے، تو اس میں بہہ جانا بہت آسان ہوتا ہے. اور اسلام کا پیغام اور کربلا کا پیغام یہی ہے کہ ڈنکے پہ چوٹ سہی، ڈنکے کی چوٹ پہ سہی، یا چھوٹی سی جماعت سہی، لیکن حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو. کبھی دیکھیے ہمارے یہاں اس طرح سے اجماع کا تصور نہیں ہے جو اوروں میں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اکثریت اس کو صحیح سمجھ رہی ہے تو یہ صحیح ہو گئی بات. جب تک کہ وہ قرآن اور سنت وغیرہ کسوٹی سے نہ نپے تب تک کہ یہ کافی نہیں ہے کہ اودھ کے لوگ ایک چیز مان رہے ہیں یا ہندوستان کے لوگ ایک چیز مان رہے ہیں یا کہیے کہ ایران یا عراق کے لوگ. یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں اصول ہیں، اصولوں کا چار چوب ہے، اس کے ذریعے تو کہیں نہ کہیں پہلے تو ہم کو یہی سمجھنا پڑے گا کہ کربلا کیا ہے. کسی سیاسی تحریک کا نام نہیں ہے، کسی دنیاوی مقصد کا نام نہیں ہے، کسی ایک مکتب فکر یا کسی ایک مسلک یا کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے. یہ سب ہم کو سمجھنا پڑے گی. اور کربلا تبلیغ کا بہترین راستہ ہے. دیکھیے تبلیغ آج کے زمانے میں ہم بھول گئے ہیں کہ تبلیغ بھی اور دعویٰ یہ جس کو کہتے ہیں وہ اسلام کا ایک بنیادی جز ہے. لیکن تب سوال اٹھتا ہے کہ پیغام کیسے پہنچائے. تو تولے سے بہتر میرے حساب سے اور میرے نظریے میں کوئی بہتر راہ نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ آج کے زمانے میں تبرے کے معنی بھی مروڑ دیے گئے ہیں. تبرہ بھی ایک بہترین چیز ہے لیکن اصل تبرہ کیا ہے؟ براعت. براعت یعنی دوری اختیار کرنا. سب و شتم نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، کسی کو ٹھوس پہنچانا نہیں ہے، کسی کے دل کو اذیت پہنچانا نہیں ہے. تولا اور تبرہ اس لیے کیونکہ اچھائی اور برائی، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، یہی اسی سے آپ نچوڑ نکال سکتے ہیں تولا اور تبرہ کا. چنانچہ میں ایک طرح سے چیلنج بھی کر سکتا ہوں کہ کوئی ایک شخص ہم کو یہ لا کے دکھا دے کہ کبھی حضور یا اہل بیت علیہم السلام نے کبھی کسی شخص کے ساتھ برا بھلا تو چھوڑ دیجئے طنز میں بات کی ہو. آپ کو نہیں ملے گی یقیناً نہیں. پوری بہار الانوار آپ چھاٹ ڈالیے، جو کو ہم نہیں صحیح اس کو کہتے ہیں، اس میں بھی ایسی حدیثیں ہیں جو مستند نہیں مانی جاتی ہیں، لیکن ان کا دعویٰ بھی نہیں تھا کہ ہم صحیح مرتب کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ آسی و خاطی ہیں. معصوم تو نہیں ہے کہ دعویٰ کر دیں کہ یہ کتاب صحیح ہے قرآن کے علاوہ. تو کربلا پہلی بات تو یہ ہے تبلیغ کا ایک بہترین راستہ ہے. اور وہی جو آپ نے خود فرمایا کہ انسانیت نکھار کے لانا لوگوں سے، ان کو بہتر بنانا، یہ ایک کوشش ہونا چاہیے محرم میں بھی اور غیر جو ایام رہتے ہیں سال بھر میں، کہ کربلا کے سے ایسے ایسے درس ہم لیتے رہیں جو لوگوں کو بہتر بنائیں. اب پروفیسر صاحب سب سے اہم جو موضوع اس وقت عالم انسانیت میں کہیں، عالم اسلام میں تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں، انسانیت کو فروغ دینے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کے اس پوری تحریک میں وہ کون سا ایسا منظر ہے، وہ کون سا ایسا منظرنامہ ہے جس کو پیش کر کے پورے عالم انسانیت کو جھنجھوڑا جا سکتا اور اس کو بتایا جاتا کہ حق
یہ ہے حقانیت، یہ ہے، یہی حسینیت ہے۔ دیکھیے آج یہ جو سوشل میڈیا اور ٹویٹر کا زمانہ ہے کہ نچوڑ پیش کر کے رکھ دی گئی یا ایک جملے میں سب کچھ سمیٹ دیا گیا، میرے حساب سے کربلا ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معرکہ تھا، ایک ایسا منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ تقریباً ناممکن ہے کسی ایک چیز کو یوں پیش کرنا۔ ہاں یہ ہے کہ جو بھی مثال آپ ڈھونڈیے گا اس کی مثال آپ کو کربلا میں ملے گی۔ بڈھے کا جہاد، وہ شخص جس کی پیشانی کی کھال لٹک آئی ہو، اس کا جہاد وہ آپ کو ملے گا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر یا حضرت جون علیہ السلام، حضرت جون کو لے لیجئے، رنگ و نسل کا مساوات یعنی برابری، آج بھی ہمارے سماج میں رنگ کو لے کے بہت تعصبات ہیں، لوگوں کی شادیاں اس بنا پر نہیں ہوتی ہیں۔ آئیے کربلا میں آئیے، ہم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تفریق نہیں کرنا چاہیے۔ بچے کیسے زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے ذریعے کیسی کیسی قربانیاں دی جاتی ہیں، وہ آپ کو ملے گے۔ نماز کی اہمیت وہ بھی ملے گی۔ انسانیت کا جہاں تک کہ تعلق ہے، میرے حساب سے کیونکہ ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر چیز اللہ کی فطرت میں پیدا ہوتی ہے اور اسی لیے بچے کو معصوم مانا جاتا ہے۔ اگر بچہ نابالغ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی میت جو ہے نجس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو نجاستیں ہم میں آتی ہیں وہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، وہ سماج میں رہ کے پیدا کی جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر ہم سب اچھے پیدا ہوتے ہیں، بگاڑ دیے جاتے ہیں اور بگڑ بھی جاتے ہیں۔ تو حضرت علی اصغر علیہ السلام کی جو قربانی تھی، اور میر انیس کا ایک مشہور مرثیہ ہے جعفر جن کے بارے میں، اس میں ایک جگہ جب پوچھتے ہیں امام سے کہ اذن جہاد دیجئے، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، وہ پھر دیکھتے ہیں کہ بار بار وہ اپنے ہاتھ کو چھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں مولا یہ کیا ہے؟ تو مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زخم تیر نہیں، شغل زندگانی ہے، یہ میری اصغر بے شیر کی نشانی ہے۔ تو یہ دو مصرے کافی ہیں کربلا کو سمجھنے کے لیے، اور جو بھی صاحب دل ہوگا اس پر یہ اثر اور اس کا اثر ہونا یعنی لازم ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کشادگی اور دل کی کشادگی اور وسعت شرط ہے۔ اگر دل سنگ ہیں یا دلوں کو سخت کر دیا گیا ہے تو شاید ان تک اس سختی کو توڑ دینے کے لیے یہ جو تصور ہے حضرت علی اصغر کی شہادت کا وہ کافی ہے، اور وہیں سے پھر ظاہر ہے کہ اور جو شہادتیں ہوئیں اور قربانیاں بارگاہ الہی میں پیش کی گئیں اور جو پیغامات دیے گئے وہ ان کا کڑی نہیں ڈاکٹر صاحب، اب یہ چیزیں جو آتی ہیں سامنے کہ اکثر جیسے ہمارے گھر میں ہم نے جہاں پہ میں پیدا ہوا، جس آغوش میں تربیت حاصل کی، بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ میں نے کربلا کو اپنی ماں کے آغوش سے سنا، اور جیسے جیسے میں بڑا ہوا، میری عمر 5 یا 6 برس کی تھی، لیکن جیسے ہی کسی خطیب کو میں نے ممبر پہ سنا اور اس نے کہا کہ ایک بیٹی تھی حسین کی 3 سال، میرا تصور فوراً جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی طرف گیا اور بردستہ میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں چھوٹا ہی تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے اور برادران جن تک شاید یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے کہ وہ واقعات کربلا کو اس طریقے سے لیں جیسے میں نے لیا ہے، تو کیا کمی ہماری طرف سے ہے یا واقعاً وہ لوگ سننا نہیں چاہتے اس بات کو؟ نہیں، میرے خیال سے دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ، اور یہ نظام الہی ہے، یہ قدرت کا بھی نظام ہے، کہ ہمیشہ ان لوگوں کی ضرورت ہوگی جو ہدایت یافتہ ہونے کے بعد بھی راہ راست پر نہ آئیں۔ اگر سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جھگڑا کس چیز کا، یعنی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو مشہور جو ہے حدیث ہے کہ جبر و قدر کے سلسلے میں، اور پورے بہرحال بہت تفصیلی وہ گفتگو ہے، لیکن پوچھا گیا کہ بھئی کیا ہے، ان کا الامر بین الامرین، بیچ کا راستہ ہے۔ تو وہ راستہ بتانے کے لیے ظاہر ہے کہ بھئی جب حضرت آدم کو خلق کیا گیا، بنایا گیا مٹی سے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس سے جو فرشتوں کا معلم تھا، جو فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس نے انکار کیا. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ علم کافی نہیں اور عالم ہونا کافی نہیں. صاحب دل ہوئیے گا اور تربیت یافتہ ہوئیے گا، پرورش ہوگی، با اخلاق کردار ہوگا، تب جا کے علم جو ہے اس کا کام آئے گا. تو کہیں نہ کہیں شاید ہم غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہوں. ہر چیز منطق کی کسوٹی پر نہیں سمجھی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے یہاں بھی کوتاہیاں یہ رہی ہیں کہ مثبت مثال دے کر ہم نہیں سمجھاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے آپ ہم بیٹھے ہیں اور آپ نے ہم کو ٹیلی فون کیا تھا کہ آپ خدیجہ چینل کے اس شو میں آ جائیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو 10 صلواتیں آپ سناتے، تو میں 10 دفعے سوچتا یہاں آنے سے پہلے. یا اگر آپ طنز میں کچھ کہہ دیتے کہ جی ہاں آپ تو بہرحال بہت بڑے آدمی، راجا کے بیٹے ہیں اور پروفیسر ہیں اور سماجوادی پارٹی میں ہیں اور فلاں، آپ کے پاس کہاں وقت ہوگا. اب دیکھیے آپ نے، لیکن بہرحال 10 بستہ گزارش ہے. تو وہ جو چوٹ بیچ میں ہو گئی، شروع میں ہو گئی، وہ کہیں نہ کہیں اثر کرے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں محبت ہی محبت ہے. آؤ اور اس محبت کو سمجھو، اس مودت کو سمجھو. مودت محبت سے مختلف ہوتی ہے. تو کہیں کوتاہیاں ہماری بھی ہیں اور کہیں یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے اس وقت سے جب اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو، جس کی ابھی پیروی لوگ کر رہے ہیں، اس پر بہرحال اس راہ پر گامزن ہیں. یہ نظام ہے اور میرے خیال سے اس کو اتنی آسانی سے نہیں بدلا جا سکتا ہے. لیکن آپ خود دیکھ ہی رہے ہیں کہ دنیا میں عزادار بڑھ رہے ہیں. 40 ماشاءاللہ عراق میں ہر سال جو ہیں تعداد لوگوں کی بڑھ رہی ہے. حتیٰ یہاں اودھ میں آپ دیکھیے، میں اپنے ایک چھوٹی سی مثال دوں اپنے وطن کی، محمود آباد کی، اس سال جل بہار تھا. اور جو اس وقت فضا ہے سیاسی، اس میں مسلمانوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تفرقہ پیدا کرنے کی، اور یہ بھی کہ ہندوؤں میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کے تہوار اور پرب ہیں ان کو چھوڑو. مجھے واقعاً اس چیز کا خدشہ تھا کہ 10 محرم کو ممکن ہے اس سال اتنی تعزیہ داری نہ ہو ہمارے دلت بھائیوں میں. لیکن آپ بہرحال آ کے خود بھی پوچھ سکتے ہیں، محمود آباد میں ایک جم غفیر تھا کربلا میں. شیعہ محمود آباد میں بہت ہی کم ہے، مٹھی بھر ہیں، اور 15-20 ہزار کا مجمع تھا عشرے کے دن. بیشتر ان میں سے ہمارے اہل سنت بھائی جو عزاداری کرتے ہیں، اور ہمارے ہندو بھائی جن میں دلت سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو پیغام پہنچ رہا ہے. جب بھائی غیر مسلم سمجھ سکتا ہے تو مسلم کیوں نہیں سمجھ سکتا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے. اور اس کا جواب، آدھا جواب یہ ہے کہ بھائی آپ نے کبھی کراہت کے ساتھ ہندو کو پیغام نہیں پہنچایا. شاید ہم کہیں نہ کہیں کراہت کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر نہ کریں تو ممکن ہے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو. یہ نہیں ہے کہ سب مان جائیں گے، لیکن ممکن ہے راہیں آسان ہوں. میرے بچپنے میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اہل سنت کی انجمنیں آتی تھیں، ماتم کرتی تھیں، نوحہ خوان ہوتے تھے، مجلسوں میں آتے تھے، باقاعدہ سنتے تھے. لیکن وہ اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. سرکار، کیونکہ اب ہم آپ کی زندگی سے اگر جڑا سوال یہ کریں کہ ظاہر سی بات آپ کی جو پرورش ہے بحمدللہ ایسے خاندان سے ہیں کہ جہاں پہ تعارف نہیں کیا جا سکتا اس معاملے میں، ہر بندہ جانتا ہے اسے. کبھی زندگی میں جب آپ نے شروعات کی پڑھائی میں، تو اس وقت کربلا کے اس عظیم واقعے سے، یوں تو ہر واقعہ عظیم ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ایسا کون سا واقعہ جس سے پیغام پہنچایا جاتا ہے، آپ کی زندگی میں ایسا واقعہ کربلا سے جڑا ہو کہ جس نے آپ کی زندگی کے ریولوشن کو اور آگے بڑھا دیا ہو، اور ایسا پیغام پہنچایا ہو دل کے اندر کہ جس سے پوری زندگی کو آپ نے محسوس کیا ہو کہ اس میں تبدیلی آ گئی ہو؟ یہ بات خیر میں نے کبھی لوگوں کے درمیان نہیں کی، چجائے کہ ٹی وی وغیرہ یا انٹرویو کے دوران. میں شام میں رہتا تھا، اور میں نے جو گھر کیا وہ ایک کمرہ لیا تھا، ایک نان پز تھا اس کے گھر میں ایک کمرہ لیا تھا کرائے پر.
اور چھوٹا سا کمرہ تھا، لیکن اس لیے لیا تھا کیونکہ بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا حرم بہت ہی قریب تھا۔ ظاہر ہے کہ میں 11 سال کی عمر سے بیرون ملک رہا اور مغربی ممالک میں رہا، برطانیہ میں، امریکہ میں، الگ رہا اپنے سماج، اپنے معاشرے سے۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں جس طرح سے پڑھائی کی جاتی ہے، جو نظام ہے تعلیم کا، وہ ان کے ہاں جو کسوٹی ہے وہ ایک ہی ہے، وہ منطق ہے، اور ہر چیز ناپی جاتی ہے اسی سے۔ اور منطق ایک ایسی چیز بھی ہے کہ بہت آسان نہیں ہوتا ہے اس شخص سے بحث کرنا جو منطق کا ماہر ہو، وہ تضادات فوراً پیدا کر دے گا آپ کی باتوں میں۔ چنانچہ ذہن میں تمام باتیں رہتی تھیں۔ بہرحال دیکھیے، مکتب اہل بیت ایسا مکتب ہے کہ امام علی نے بھی فرمایا کہ ایمان کا جز یہ بھی ہے کہ تم سوال پوچھو، شک کرو۔ دار و مدار اس بات کا ہے کہ نیت کیا ہے شک کرنے میں۔ نیت واقعاً یہ ہے کہ میں کچھ جان سکوں، یا نیت کے یہ شک کرنے کے واسطے شک ہو۔ بعض جو لوگ ضدی ہوتے ہیں، بالواسطہ شک۔ تو میں نے وہاں ایک چیز جو محسوس کی وہ یہ ہے کہ ایک تو بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کے حرم سے ہماری بہت دلی مرادیں اور حاجتیں سب پوری ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ ہر جو روضہ ہے مقدس ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے ابھی خود بی بی سکینہ کا ذکر کیا تھا، اور اتفاق سے کچھ ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ کچھ زیادہ لگاؤ ان سے ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ ان کی کہانی ہی ایک عجیب و غریب کہانی ہے۔ اور بہرحال تو ذاتی طور پر میں ایک دن کھڑا ہوا تھا اور ایک شخص مجھے ملا، اور ممکن ہے کہ 10 قدم پر حرم سے دور، اس کا نام خالد تھا، اور وہ مجھ سے ملا، میں اس سے ملا، باتیں ہونے لگیں۔ اب معلوم ہوا کہ وہ اہل سنت میں سے تھا اور فدق کا واقعہ پڑھ لیا تھا اور بیتاب تھا، اور سمجھ لیجئے کہ وہ اس جستجو میں تھا کہ کوئی شخص ملے اور کوئی جگہ ملے، کوئی ادارہ ملے جو ہمارے سوالات کا جواب دے سکے۔ وہ شیعوں کے پاس بھی جا رہا تھا، سنیوں کے پاس بھی جا رہا تھا، صوفیوں کے پاس بھی جا رہا تھا۔ بہرحال وہ ایک طویل داستان ہے، لیکن اس نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ میں وہاں بیٹھتا تھا، جاتا تھا، سوچتا تھا کہ یہ منطق جو ہے، جو میری کھوپڑی میں بٹھال دی گئی ہے بچپنے سے، یعنی کم سنی سے، کیونکہ منطق ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس پر لجام نہ لگائیے تو وہ آپ کو سخت بنا دے گی۔ یہ اس پر آپ خاص غور کیجئے، شاید یہ بات کسی اور نے نہ کہی ہو، ممکن ہے کہی ہو، لیکن منطق میرے نظریے میں ایک ایسی خطرناک چیز ہے جس میں اتنی قوت بھی ہوتی ہے کہ اگر اس پر لجام نہ لگائی جائے تو وہ نہ صرف آدمی کو سخت کر دے گا بلکہ اندر تک کہ اس کے دل کو سخت کر دے گا۔ تو میں کشمکش میں تھا، مخمصے میں تھا، کہیں نہ کہیں عجیب عجیب سے سوال آتے رہتے تھے، یہ تضادات پیدا کرنے کی جستجو میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بھئی میں ایک گنہگار خاطی اور عاصی انسان ہوں، اور کس طرح سے اللہ مجھے معاف کرے گا۔ جو شعوری اور غیر شعوری طور پر گناہ ہوئے، اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا۔ اور یہ واقعاً میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کا معجزہ تھا میرے لیے کہ حضرت حر کی مثال ہے۔ چنانچہ میں بیٹھا تھا، اس سے باتیں کر رہا تھا، یہ سب کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا 11 سال کی عمر سے رہا، یہ وہ دنیا بھر کی بحث، اہل سنت تھا اس وقت تک کہ بعد میں وہ اس نے متمسک ہوا حضرت علی کی ولایت سے،
الحمدللہ. لیکن اس وقت وہ اہل سنت میں سے تھا. اس نے کہا کہ یار تم عجیب شیعہ ہو. میں نے کہا کیوں؟ ان کا کربلا کے بارے میں غور نہیں کرتے ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ ان کا جب حر جیسے شخص کے لیے راہ نجات پیدا ہو گئی عین وقت پر، تو تم تو ابھی کم سن ہو، ابھی بہرحال اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، لیکن ابھی تم کو احساس ہو رہا ہے تو اس سے تم کو تقویت حاصل ہونا چاہیے. اور بہرحال اس نے پھر بہت اپنی باتیں بتائیں. تو حضرت حر کی مثال، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جب اتنے ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں مصائب و مسائل میں، اور جو ہماری اقتصادی دنیا ہے، جو سماجی دنیا ہے، جو سیاسی دنیا ہے، ہر طرح سے گناہ کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے یا کہیں کہیں گناہ میں مبتلا بھی ہونا پڑتا ہے. بہرحال اس ایمانداری سے ممکن ہے بہت ہی کم لوگ جیتے ہوں جو مثلاً اپنے اقتصادات میں ہیر پھیر نہ کرتے. اب اس کو آپ وہی منطق کے ذریعے آپ جسٹیفائی کر لیں گے، وہ الگ بات. تو لیکن اور اس کے بعد جب آدمی گناہ زیادہ کرنے لگتا ہے، گناہ ہے کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، تو ایک منزل آتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو کر ہی رہے ہیں، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا، اب چھوڑو، کیا فائدہ. وہ اس دلدل میں گھستا اور چلا اسی وقت حضرت حر کی مثال کو سامنے لانا چاہیے کہ چاہے تم نے جتنا بڑا گناہ کیا ہو، چاہے جتنا بڑا تم نے اپنے اوپر اپنے کو اذیت کوئی پہنچائی ہو، اگر احساس ہوا صدق دل اور خلوص نیت سے، تو اللہ رحیم و رحمان ہے، اور وہ غفور ہے، اور وہ معاف ضرور کرے گا. تو یہ کربلا کا بہرحال وہ یوں میں بہت طویل یہ سلسلہ ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید قائم ہوئی اس ایک گفتگو سے. اور آج میں اسی گفتگو کے سے تقویت حاصل کرتا ہوں. کبھی کبھی جب یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، مایوسی ہوتی ہے، تو جناب حر، حضرت حر کی مثال سامنے ہے. اور میرا یقین ہے کہ اگر آپ کوئی بھی نوجوان آج کے زمانے میں 2 منٹ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے سوچ لے تو بس کافی. شرط بس اتنی ہے کہ نیت ثابت و سالم. سبحان اللہ. آپ کا خود کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ آپ ایک ایسے خاندان سے ہیں کہ جس کو کہا جائے کہ جس نے حکومت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور بحمدللہ اس وقت بھی ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے بھی. اگر ہم کربلا کو سیاسی نظر سے دیکھیں تو آج کل کے سیاستداں کے لیے کربلا کا کیا پیغام ہوگا؟ جو واقعاً کربلا کو، میں بہت سخت بات کہنے والا ہوں، لیکن جو واقعاً کربلا کا ماننے والا ہو وہ دنیاوی اقتدار سے بھاگے گا. اور یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن شیعیت کی پہچان اور چنانچہ شیعوں کی پہچان اور چنانچہ کربلا کا پیغام یہی تھا کہ ہم اپنے اصولوں پر اڑے رہیں گے، لیکن کمپرومائز، سمجھوتا، مصالحت نہیں کریں گے کسی بھی صورتحال میں. تو اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں فریب، مکر، جھوٹ، غیبت اور تمام اور چیزیں کرنا پڑتی ہیں. کبھی کبھی آدمی کو خود نہیں خواہش ہوتی کرنے کی، لیکن کیونکہ وہ ایک حزب کا ایک جز ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بھئی خاموش رہو. تو کربلا آپ کو وہی نظر آئے گی ہمیشہ جہاں حزب مخالف ہو، جہاں مسکین ہو، جہاں غریب ہوں، جہاں یتیم ہوں، جہاں اسیر ہوں، جہاں غلام ہوں. کربلا آپ کو محلوں میں نہیں نظر آئے گی. گو کہ میں خود، یعنی ایک جسارت ہے میری یہ کہنا، لیکن میں اپنے بزرگوں کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میرے نظریے میں ان کے جو مرثیے وغیرہ ہیں یہی پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن کربلا آپ کو غریب کے دل میں ملے گی. اور میرا یقین ہے
کہ شاید اسی لیے ہمارے دلت بھائی حضرت عباس کا علم اٹھاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے یہ باعث تسکین ہے، یہ باعث طمانینت قلب، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا لفظ، بہت اچھا لفظ، یعنی الحمدللہ۔ سکون۔ اور ہم اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ بھائی دنیا سے دور بھی نہیں رہا جا سکتا ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے کو رحمانیت اختیار کر لیجئے یا دور ہو جائیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے بنیادی اصولوں کو فروخت تو نہیں کر رہے ہیں یا فراموش نہیں کر رہے ہیں، بھول نہیں رہے ہیں۔ ابھی نفس کی بات ہوئی، یعنی سکون نفس، سکون قلب، کربلا ایک انسان کے لیے کتنا سکون بخش سکتی ہے؟ وہ کون کون سے چیزیں ہیں وہ جو اس کو ایڈاپٹ کر کے کربلا کے اس حوالے سے وہ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے قلب کو سکون ملے، اس کے اپنے وجود کو سکون ملے، تو کربلا کیسے سکون ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ عجیب بہرحال متضاد بات ہے۔ یاد آ جاتے ہیں جس دم واقعات کربلا، ہم کو پہروں بستر راحت پخواب آتا نہیں، سادہ لوحوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں، کہ دل نہیں پھرتے تو ہرگز انقلاب آتا نہیں۔ تو ایک عجیب اضطراب بھی کربلا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے دل میں۔ ظاہر ہے کہ اگر آدمی تصور کر لے، آج کل چھوٹا منہ بڑی بات، بعض مقررین جو ہیں وہ 1 گھنٹہ 45 منٹ مصائب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر میرا ماننا ہے کہ آدمی واقعاً اگر ایک لمحے کے لیے تصور کر لے کہ کربلا میں کیا ہوا تو اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یقیناً تو کہیں نہ کہیں کربلا یوں اور کربلا کے واقعات تو آدمی کو بہت ہی پریشان کر دیں گے۔ سکون یوں ملتا ہے، اور قرآن کی آیت بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وغیرہ وغیرہ، کہ وہ سکینہ سکون قلوب میں بھیجتا ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے۔ تو وہ سکون کیا ہے؟ میرے خیال سے آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس میں آدمی کو اپنی ذاتی پریشانیوں سے نکلنے کا ایک راستہ ملے، اور اس کا بھی انتظام کر دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کیونکہ اگر ہم واقعاً امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کے بارے میں سوچ لیں، یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کے بارے میں سوچ لیں، یا حضرت علی کے ساتھ جو مشکلیں ان کو اٹھانا پڑیں، جو ان کے ساتھ دغا ہوئی، جو وہ یہودی کے باغ میں باغبانی کرتے تھے، تمام یعنی اہل بیت کی تمام علیہم السلام کی تمام زندگی کا تصور کر لیں تو ہمارے تو مسائل و مشاکل ہیں۔ یقیناً تو اس سے بھی ایک عجیب و غریب نفسیاتی طور پر سکون ملتا ہے کہ بھئی ہماری تو کچھ نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو وہ عجیب و غریب چیز ہے، کیونکہ دونوں پہلو ہیں کربلا میں، اور یہی خوبصورتی بھی ہے زندگی کی، اور کسی بھی فلسفے میں یہی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ زندگی اور وہی فلسفہ سب سے کامیاب ہوتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ اسی لیے کربلا کا پیغام اس سال ٹوکیو میں محرم منایا گیا، عزاداری ہوئی، جلوس نکلا، کہ کربلا کا پیغام دنیا میں پھیل رہا ہے اور پہنچایا جا رہا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ بے شک۔ اور چنانچہ زندگی کو سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی کا محاسبہ لینے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ توحید، نبوت، معاد، امامت، زکوٰۃ، حج، خمس، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جہاد، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کربلا سامنے ہے۔ اور سب سے اہم لمحہ جو آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہے تھے، اور میرے خیال سے یہی سب سے اہم بات ہے، کہ وہ سجدہ جو آج تک کے تمام سجدوں پر بھاری ہوگا، جو عصر کے وقت امام نے اپنی تلوار رکھ کے ادا کیا، اور اس کے ذریعے ہم کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ یہ جنگ جو تھی وہ اقتدار کے لیے نہیں تھی،
حشمت و ثروت و دولت کے لیے نہیں تھی بلکہ اسلام کی بقا کے لیے تھی. اور چنانچہ توحید اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانے کے لیے، نہیں تو ظاہر ہے کہ اگر عالم جنگ میں شہادت ہوتی تو پھر اس کی تفسیر کچھ اور ہی ہوتی، کیفیت کچھ اور. یقیناً ڈاکٹر صاحب بہت وقت ہمیں اجازت نہیں دے تو رہا. میں یہ آخری جملہ ختم کر لوں کہ آپ بس اتنا تصور کر لیں کہ امام کا دل کتنا مطمئن ہوگا، کتنا سکون میں ہوگا کہ انہوں نے اس وقت دنیا کی تمام چیزیں چھوڑ دیں، اپنے درد کا احساس چھوڑ دیا، تلوار زمین پر رکھی اور سجدہ کیا اور شہید ہوا. آخر میں ایک جو سوال ہے وہ میرا یہ ہے کہ جو آپ کے خانوادے نے جو کام کیا، خاص طور سے آپ کے مرحوم دادا حضور، ان کے کچھ اگر کلمات، کچھ شیری اس میں مرثیے کے بند، تو وہ میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے ذریعے ان کے لیے بھی ایک مولا سے جڑاؤ کے طور پر اور ہمارے لیے بھی باعث فخر ہو جائے. بہرحال آج کل ایک یہ نئی چیز ہوتی ہے کہ لوگ فرش عزا کے علاوہ بھی سود خوانی، مرثیہ خوانی اور یہ سب کرتے ہیں. سچ پوچھیے تو مجھ سے نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک تقریباً عبادت کے برابر ہے. عبادت تو نہیں کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک کیفیت ہونا چاہیے سامعین کی بھی اور پڑھنے والے کی بھی. ممبر پر بیٹھ کے خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ خود ہی شاید کہیں سے دب جاتی ہے، آدمی اپنے کو بھول جاتا ہے. تو وہ بے ڈھب سا لگتا ہے مرثیے کے بند پڑھنا. ایک بند یوں ہی ذہن میں آتا ہے. اب ظاہر ہے کہ مرثیے کے بھی مختلف 11 حصے ہوتے ہیں، تو کس حصے کا بند پڑھا جائے، گریز کا یا چہرے کا یا جنگ کا یا رخصت کا یا تمام جو ہیں. جی ہاں، ہمارے دادا مرحوم جو محمد امیر احمد خان، میرا نام جو رسمی نام ہے اس پر وہ تخلص فرماتے تھے محبوب و بحر. تو ان کا ایک مرثیہ ہے کہ شروع یوں ہوتا ہے کہ چرخ کی گود میں جب صبح نے لی انگڑائی، چشم شب بند ہوئی بڑھنے لگی بینائی، آنکھ عالم کی کھلی ظلمتوں کو نیند آئی، اور جگمگانے لگا ضوء سے فلک مینائی، حسن پر اپنے ضیائے سحر اترانے لگی، اور شکل آئینہ گردوں میں نظر آنے لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ. تو یہ ہے، اور اس کے آگے کا ایک بند جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو برتا ہے نبی نے، یہیں سے ربط دی ہے حضرت جون کا یہ حال کا مرثیہ ہے کہ جس کو برتا ہے نبی نے وہ مساوات ہے، اور تذکرہ حق کا جدا ذکر خرافات ہے، اور پیش عقل بشری دن ہے جدا رات ہے، اور آپ سمجھے نہ کسی طرح سے یہ بات ہے. اور دونوں انسان تھے، فرعون تھا موسیٰ تھے، اور عبد بوذر تھے مگر دبدبہ جون تھا. اور جزاک اللہ سرکار، بہت بہت شکریہ، وقت دیا. یقیناً یہ گفتگو ایک نورانی گفتگو اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام کربلا ایک درسگاہ. کیسے ایک دانشور کربلا کو سوچتا ہے، سمجھتا ہے اور پیغام نشر کرتا ہے. امید کرتے ہیں ناظرین کہ اس طرح کے پروگرام جس سے آپ جڑتے ہیں اس میں ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے عزت مآب عالی جناب پروفیسر ڈاکٹر علی خان صاحب محمود آباد، اور یہ گفتگو جو کربلا ایک درسگاہ کے حوالے سے تھے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ کسی اور شخصیت سے اس پروگرام کے حوالے سے، اس عنوان کے حوالے سے آپ کو روبرو کرائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.